अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी है, तो ज़रूरी समझा कि उनके कत्ल के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख दूँ। वैसे तो रिकॉर्ड पे हैं मेरे कॉलम भी और टीवी स्क्रीन पे भी मेरी मरूज़ात भी, कि पहले दिन से मैं ये अर्ज़ करता रहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बैतुल्लाह महसूद के हुक्म पे टीटीपी ने ही कत्ल किया था। फिर ज़ाहिर है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी इस मामले को इतना कन्फ्यूज़ बना दिया। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पहले इस हवाले से जो ईमेल की थी और उसमें लोगों ने कुछ और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ तलाश करने की कोशिश की, तो रहमान मलिक साहब वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से बोलते रहें। उस वक़्त फिर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के ब्रिगेडियर साहब का जो बयान आया था और बैतुल्लाह महसूद की जो ऑडियो टेप सुनाई थी, उसको भी लोगों ने कुछ और जामे पहना दिए। लेकिन इस पूरे मामले में टीटीपी का अपना मौक़िफ़ तफसील के साथ सामने कभी नहीं आया है। तो मुफ्ती नूर वली जो कि इस वक्त टीटीपी के मरकज़ी अमीर हैं, ये टीटीपी के दीगर उमरा से कुछ हवालों से मुख्तलिफ हैं। एक तो ये पढ़े लिखे आदमी हैं और मुफ्ती हैं और लिखने पढ़ने का और रिकॉर्ड रखने का वो शौकीन भी है, और टीटीपी के अमीर मरकज़ी अमीर बनने से कबल उन्होंने टीटीपी के आगाज़ से लेके अब उस वक़्त तक जितनी कार्रवाइयाँ हुई थी या जो कुछ हुआ था, तो उस हवाले से उन्होंने एक तफसीली किताब लिखी है इनक़लाब महसूद के नाम से, और उसमें उन्होंने टीटीपी कैसे बनी, उसमें किस किस का क्या क्या किरदार रहा, फिर उनके जो सुइसाइडर्स थे उनमें से कौन क्या था, किसने कहाँ पे कार्रवाई की, ये सारी तफसीलात सामने आई थी। और मुफ्ती नूर वली का ये भी है कि वो शुरू दिन से टीटीपी के साथ थे। वो बैतुल्लाह महसूद के भी करीब रहे, हकीमुल्लाह महसूद के भी करीब रहे, तो वो इनसाइडर भी थे और वो रिकॉर्ड रखने वाले भी थे। और फिर उन्होंने पहली मर्तबा ये सारे हक़ाइक़, मसलन इस किताब में आप देख लें तो आफ्ताब शिरपाव साहब पे, अमीर मकाम साहब पे और बाकी दीगर लोगों पे हमलों की या टीटीपी की दीगर कार्रवाइयों की भी उन्होंने बड़े खुले अंदाज में तफसीलात दी है। तो मैंने आज ज़रूरी समझा कि ख़ुद इस मामले में टीटीपी का मौक़िफ़ क्या है और उनकी क़यादत, और फिर आप अगर टैली कर ले तो वो जो तहकीकात हैं वो और ये टीटीपी का अपना मौक़िफ़ इससे मिलता है। ये किताब जो है इसके सफ़ा नंबर 395 पे ऊपर आफ्ताब शिरपाव साहब पर हमले का ज़िक्र है, वो हमला करने वाला कौन था, निश्तर पार्क में अमीर मकाम पर ख़ुदकुश हमला करने वाला कौन था, उसका भी ज़िक्र है। लेकिन पहले ये लिखते हैं बेनज़ीर भुट्टो पर पहला हमला, कराची बमकाम कारसाज बेनज़ीर भुट्टो पर ख़ुदकुश हमले। तो मुफ्ती नूर वली महसूद लिखते हैं कि 2008 के इंतखाबात में शमूलियत के लिए बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार कराची पहुंची तो बैतुल्लाह महसूद ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का पहले से मंसूबा तैयार किया था, क्योंकि बेनज़ीर का पाकिस्तान आना अमरीकी ईमा पर था और मुजाहिदीन इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्हें एक प्लान सौंपा गया था जिसकी इत्तला पहले से बैतुल्लाह महसूद को मिली थी। इस प्लान का अहम जुज़ ये था कि अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो को अच्छी तरह जानती थी कि वो अवाम और फ़ौज को साथ लेकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मजबूत हुकूमत कायम कर सकती है और पाकिस्तान मुकम्मल एक अमरीकी रियासत की फ़िक्र लेकर आ रही थी। चुनांचे अमेरिका कि इस मकसद को नाकाम बनाने के लिए अक्टूबर 2007 में ईद उल फितर के चंद दिन बाद जब बेनज़ीर भुट्टो कराची पहुंची तो बमकाम कारसाज दो फ़िदायीन मोहसिन महसूद और रहमतुल्लाह महसूद ने उनके जुलूस पर ख़ुदकुश हमले किए, जिसमें 2 तक जुलूस के शुरका हलाक हुए। ये अगर आप देखें उस वक़्त मेरा आर्टिकल, तो उसमें भी मैंने ये लिखा था कि अल-कायदा और टीटीपी बेनज़ीर भुट्टो को इसलिए निशाना नंबर 1 समझ रही थी क्योंकि उनके ख़्याल में बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका के मंसूबे के तहत पाकिस्तान आ रही थी, और उनके ख़्याल में अल-कायदा का भी ये ख्याल था और टीटीपी का भी कि वो मुशर्रफ के साथ मिल के टीटीपी और अल-कायदा जैसी तंजीमों के ख़िलाफ़ ये जो वॉर ऑन टेरर है इसको और भी तेज़ करना चाहती है। और उनको ये भी था
کہ جو باقی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے خلاف نظریاتی طور پر اتنے کمیٹڈ نہیں ہیں، جبکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے خیال میں ان کے خلاف کمیٹڈ تھی نظریاتی لحاظ سے۔ تو اس میں آگے وہ لکھتے کہ یہ کراچی کے بارے میں، کارساز کے بارے میں، کہ البتہ بے نظیر بھٹو بال بال بچ گئی، فدائین کو منصوبہ ساز نے جس جگہ پر ٹھہرنے کا کہا تھا ان سے خلاف ورزی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ حملے ناکام ہوئے۔ اس حملے کے اصل منصوبہ ساز کے بقول فدائین کو سٹیج کے پاس تعینات کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بے صبری سے کام لے کر وہاں سے ہٹ کر جلوس میں ان پر حملہ آور ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کارروائی اصل ہدف کے اعتبار سے ناکام ہوئی۔ یہ دونوں فدائین مولوی عظمت اللہ صاحب کے تربیتی مرکز سے وابستہ تھے۔ ان میں فدائی رحمت اللہ شہید کا تعلق حلقہ سراروغہ سے تھا اور فدائی نور حسین شہید کا تعلق حلقہ برند سروکئی سے تھا۔ 3 دن بعد لاڑکانہ میں منصوبہ تیار ہوا تھا، لیکن طالبان نما مجاہد شخص معراج کٹی خیل نے جاسوسی کر کے پاکستانی پولیس کو خفیہ اطلاع دی تھی، جس کی وجہ سے حکومت نے پہلے سے اعلان کیا کہ لاڑکانہ میں حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور یہ ناکام ہوا۔ یعنی مفتی نور ولی مسعود لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لاڑکانہ میں نشانہ بنانا تھا اور اس کے لیے یہ 2 فدائین ڈیپیوٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ منصوبہ پہلے سے پولیس کو پتہ چل گیا۔ آگے وہ نوٹ کے تحت لکھتے کہ ان دنوں فدائین اور حسین فدائی کی تیاری میں مصروف تھے، تو دوسری طرف انہی دنوں میں آپ کی شادی کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ امیر محترم بیت اللہ محسود اور دوسرے ساتھیوں نے ان سے بہت اصرار کیا کہ آپ شادی کے لیے گھر جائیں، کسی دوسرے پروگرام میں آپ کو شریک کیا جائے گا، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا کہ میں دنیا میں شادی کی بجائے جنت کی حوروں سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جس دن آپ کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی اسی دن آپ نے فدائی حملہ کیا، لیکن آپ کے گھر والوں کو معلوم نہ تھا کہ نور حسین کی شادی کی خوشی اور ان کے فراق اور جدائی کا غم ایک ہی دن جمع ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی بیوی کی شادی کی تقریب منعقد ہوتے ہی وہ بیوہ ہو گئی۔ یوں فدائی نور حسین شہید نے قربانی کی ایسی عظیم مثال پیش کی جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن تاحال 27 دسمبر 2017 تک محسود قیادت بے نظیر بھٹو پر حملوں سے انکار کر کے اس کی تردید کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی ثبوت اور دیگر شواہد سے محسود قیادت کی بات ناقص نظر آتی ہے۔ اب یہ بھی تھا کہ یہاں کنسپریسی تھیوریز کو اس لیے بھی فروغ ملا کہ ایک تو مولانا معراج الدین صاحب کو اس وقت کوٹ کیا جاتا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی والوں نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم نے بے نظیر بھٹو کو نہیں مارا ہے، اور دوسرا جس طرح ان کی روایت ہے تو وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی براہ راست ٹی ٹی پی نے ذمہ داری اس وقت قبول نہیں کی تھی۔ لیکن آگے آپ جا کے اس کو انہوں نے واضح بھی کیا ہے کہ کیوں اس وقت ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو وہ بے نظیر بھٹو پر راولپنڈی لیاقت باغ میں حملہ 27 دسمبر 2007 کو فدائی بلال شہید عرف سعید اور فدائی اکرام اللہ راولپنڈی میں حاضر تھے۔ جب بے نظیر بھٹو کا جلوس لیاقت باغ پہنچا تو فدائی بلال عرف سعید نے پہل پستول کی گولی سے بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا، جبکہ پستول کی گولی اس کے گردن میں جا لگی۔ بعد ازاں اس فدائی بمبار نے اپنے جسم سے باندھی بارودی جیکٹ سے اتنا زوردار دھماکہ کیا کہ جلوس میں شریک لوگوں کے پرخچے اڑ گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 24 افراد ہلاک ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ اس دھماکہ سے پورا پاکستان ہل گیا۔ پرتشدد مظاہروں میں 139 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 4 پولیس افیسر بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے کراچی میں بھی بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس میں بال بچ گئی۔ اس کے باوجود حکومت کی طرف سے انہیں خاطر خواہ سیکیورٹی فراہم نہ کی گئی، جس کی وجہ سے فدائین کی بڑی آسانی سے ان تک رسائی ہوئی۔ دھماکے کے بعد کارروائی کے تمام تر نشانات اور علامات مٹا دیے گئے تاکہ تحقیق میں ثبوت کسی کو ہاتھ نہ آئے، جس سے معلوم ہوا کہ پرویز مشرف حکومت اور عیسائی بے نظیر بھٹو کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر رضامند تھے، کیونکہ اس سے قبل بے نظیر نے پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے عیسائی کی بھارت میں خلفشار پیدا کرنے کا راز بھارت کو دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملک دشمن قرار دی گئی تھی۔ اس پروگرام میں شامل فدائی اکرام اللہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، جو تاحال بقید حیات ہیں۔ یعنی اکرام اللہ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت تک کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے،
اور ان کا تعلق حلقہ مکین سے ہے، اور فدائی بلال شہید کا تعلق حلقہ بدر سے تھا۔ مولوی عمران صاحب کے بقول اس کارروائی میں میری معاونت احمد، قاری اسماعیل، ملا احسان وغیرہ نے کی۔ 2008 میں CIA نے تحقیق مکمل کر کے بے نظیر کے قتل میں TTP کو ملوث قرار دیا، لیکن اس وقت کے تحریک طالبان کے امیر بیت اللہ محسود نے بے نظیر قتل سے انکار کیا اور یہ کہا کہ بے نظیر کے والد بھٹو اور ان کے بھائیوں کے جو لوگ قاتل ہے وہی بے نظیر کے بھی قاتل ہے، جبکہ تاحال 27 دسمبر 2017 تک محسود قیادت بے نظیر بھٹو پر حملوں سے انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ تو آگے پھر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو کمانڈر نصر اللہ ہے، کمانڈر نصر اللہ عرف احمد سیدگئی بیرمل رابوت کا باشندہ تھا، جو ایک قابل اعتماد، امانت دار اور متقی پرہیزگار انسان تھا۔ کافی فدائی عملیات کے لیے رہبری اور رہنمائی کر چکے تھے، جس میں آپ کی مہارت قابل رشک تھی۔ بے نظیر بھٹو کو کیبر کردار تک پہنچانے کے بعد آپ صاحب خفیہ ایجنسیوں کی نظروں میں آ گئے تھے، اس لیے آپ نے پشاور چھوڑ کر محمد ایجنسی چلے گئے۔ جنوری 2008 میں محمد ایجنسی میں اپنے دوسرے ساتھی اسماعیل کے اور ایک کمسن فدائی نقیب اللہ محسود کے ہمراہ جا رہے تھے کہ انہیں محمد میں ناکئی چیک پوسٹ پر پولیس نے روکا۔ بعد ازاں فریقین میں جھڑپ ہوئی جس میں تینوں فدائیین کو شہید کیا گیا، جبکہ فوج کے جانی نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اس کارروائی کی تفصیل مولوی عمران نے تحریر کی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری اب تفصیل دی ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ بیت اللہ محسود نے منصوبہ تیار کیا تھا، یہ بھی واضح کیا ہے کہ کیوں TTP بے نظیر بھٹو کا مارنا چاہتی تھی، جو لوگ استعمال ہوئے ان کے نام بھی دیے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کے نام بھی دیے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو تحقیقات ہوئیں اور جو لوگ سامنے آئے، جو گرفتار ہوئے، بلال وغیرہ، وہ سارے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ TTP ذمہ داری کیوں قبول نہیں کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ TTP کی حکمت عملی سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اور یہ القاعدہ کی حکمت عملی میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ہی واقعہ سے وہ دو طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں اور ان کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ کیونکہ بے نظیر بھٹو پہلے انڈیا کے ساتھ ان کے بقول وہ تعاون کر چکی تھی، تو اس وقت کی قیادت بھی یہ چاہتی تھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ان کو مارا جائے، اور ان کو اس لیے پراپر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ تو حالانکہ ایک دن پہلے DGISI اس وقت کے وہ ملے تھے، بے نظیر بھٹو کو متنبع بھی کیا تھا۔ تو جو ایک تیر سے دو شکار تھے کہ یہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ جنم لے، یہاں پہ مشرف پہ بھی شک کیا جا سکے اور باقی جو ادارے ہیں ان پہ بھی شک کیا جا سکے۔ لیکن میرا اس وقت سے یہ موقف رہا ہے اور آج بھی یہ موقف ہے، اور پھر جو انہوں نے کی کتاب نے تو اس کی مکمل تصدیق کر دی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بنیادی طور پر القاعدہ کی بھی یہ خواہش تھی، لیکن بیت اللہ محسود ہی کے حکم پر TTP نے نشانہ بنایا تھا۔ اور جس طرح انہوں نے یہاں تفصیل دی ہے کہ ان کے لیے کئی سوئسائڈ ڈیپیوٹ کیے گئے تھے، اور پہلے کارساز والا جب مس ہو گیا تو پھر لڑکانہ میں بھی کوشش ہوئی تھی، پھر پشاور میں بھی کوشش ہوئی تھی، اور بالآخر ان کو پنڈی میں نشانہ بنایا گیا، اور اس میں TTP کے یہ جو سوئسائڈر تھے وہ ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔